उन दिनों मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल के हॉस्टल में रहता और 9वीं जमात में पढ़ रहा था। मेरे दिन बड़े मज़े से गुजर रहे थे कि अचानक सब कुछ उलट पलट होकर रह गया। उस रात घड़ी ने 10 बजाए तो सब लड़कों के सिरहाने जलती हुई बत्तियां एक एक करके बुझने लगीं। मैंने भी अपनी किताबें बंद करके मेज़ की दराज में रख दी और लिहाफ ओढ़ कर लेट गया। यहाँ से वहाँ तक आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल खामोशी छा गई। हॉस्टल का वो हॉल अस्पताल के वार्ड से भी ज़्यादा वसी मालूम होता था। वहाँ 35 लड़के रहते थे। कितार अंदर कितार उनके बिस्तरे बिछे हुए थे। हर बिस्तर के सिरहाने एक मेज़ थी जिसके नीचे हर लड़का अपना ट्रंक रखता था। मेज़ की 2 दराजें होती थीं, उनमें किताबें रखी जाती थी। हुक्म यह था कि हम हर शय को हर वक्त बड़े करीने से सजा कर रखें। मेज़ पोश साफ सुथरा हो, उस पर अगर कोई फूलदान रख दे तो सुपरिटेंडेंट साहब उसे बड़ी शाबाश देते थे। उनका नाम तिरमजी साहब था। वो रात को 10 बजे सारे कमरों में एक चक्कर लगाने के बाद अपने कमरे में चले जाते थे। उस रात जब मैं लिहाफ ओढ़ कर बिस्तर में लेटा तो मालूम हुआ कि नींद मुझसे कोसों दूर है। दरअसल उस शाम मैं मामूल से ज़्यादा चाय पी गया था और चाय मुझे किसी तरह भी रास न आती थी। सब लड़के सो चुके थे और मेरे दाएं बाएं बिस्तरों में से खराटों की आवाज़ें बुलंद हो रही थीं, मगर मुझे नींद ना आ सकी। अब्दुल बावर्ची से खुदा समझे, वो ऐसी तेज़ चाय बनाता था कि उसे पी लेने के बाद आदमी को सदियों तक नींद नहीं आ सकती थी। 11 बज गए। घड़ी की सुइयां 2 घड़ी के लिए टिक टिक करके आगे बढ़ गई, लेकिन मैं अभी तक सो ना सका था। 11:30 हुए, फिर 12 बज गए, मगर मैं अभी तक जाग रहा था। हॉल की मशरकी दीवार में सिर्फ एक बल्ब जल रहा था, जिसकी रोशनी में सारा माहौल बड़ा पुरस्कार नजर आता था। 12 बज गए, सुइयां फिर आगे चल दी। मुझे तो उस रात खुदा जाने क्या हुआ, किसी तरह आंख लगती ही ना थी। 12:30 बजे, फिर 1 भी बज गया। रात कितनी तेजी से गुजरती जा रही थी, मगर मुझे नींद नहीं आती थी। एक अजीब सा खौफ मेरे जहन पर तारी होने लगा। मेरी आंखें बुरी तरह जल रही थी। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मैं कब्रिस्तान में लेटा हूं और मेरे इर्द गिर्द जितने लड़के लेटे हुए हैं वो जिंदा नहीं है बल्कि मर चुके हैं। अचानक मुझे बार बाग की तरफ से गोली चलने की आवाज़ आई। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। फिर एक लम्हे के बाद दूसरी गोली चली और उसके साथ एक भयानक आवाज़ फिजा में उभरी, जैसे किसी के हलक पर छुरी फेरी जा रही हो, मगर वो चीख किसी जानवर की मालूम होती थी। खौफ की वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, हथेलियां पसीने से तर होने लगीं। ये गोली किसने चलाई है? कौन है जिसने किसी को मार दिया है? ये किसकी चीख थी? सब लड़के सोए हुए थे, किसी ने भी वो आवाज़ न सुनी थी। कोई भी ना जागा था, सब के सब गहरी नींद में खोए हुए थे। कोई 10 मिनट तक मैं खौफ से थर थर कांपता हुआ छत को घूरता रहा। अचानक हॉस्टल का आखिरी दरवाज़ा बड़ी आहिस्तगी से खुला। खौफ की वजह से मेरी तो खिड़की बंद गई। कौन आया है? रात के ऐसे खौफनाक लम्हे में हॉस्टल का दरवाज़ा खोलकर कौन अंदर आ सकता है? मैंने लेटे लेटे बड़े गौर से देखा तो कोई शख्स कंबल ओढ़े दबे दबे कदम उठाता हुआ अंदर दाखिल हो रहा था। उसने बड़ी आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया और फिर वो असलम के बिस्तर की तरफ बढ़ा। वहाँ पर जो मैंने नज़र डाली तो पाइंटी से तकिए तक लिहाफ लंबा रखा हुआ था। उस शख्स ने कंबल उतार कर पाइंटी पर रखा तो मैं हैरान रह गया। वो असलम था, 9वीं जमात का लड़का। अरे ये कहाँ से आया और इस वक्त? कमाल है। मेरा जी चाहा मैं उसे आवाज़ देकर पूछूं, मगर हिम्मत न हुई। मैंने सोचा मेरी आवाज़ से सब लड़के जाग उठेंगे। असलम बड़ी खामोशी से लिहाफ ओढ़ कर लेट गया। थोड़ी देर बाद उसके खराटों की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देने लगी। उसे नींद बहुत प्यारी थी। इससे पहले तो वो कभी भी इतनी देर तक हॉस्टल से गैर हाजिर ना रहा था और मेरी समझ में नहीं आता था कि वो इस वक्त कहाँ से आया है। मैंने सोचा हो सकता है वो सिनेमा देखकर आया हो, क्योंकि उसकी आदतें ऐसी ही थीं। वो सीधा साधा लड़का नहीं था। फिर भी हॉकी का अच्छा खिलाड़ी होने की वजह से हम सब उसकी बड़ी इज्जत करते थे। देर तक मैं इन्हीं ख्यालात में गुम रहा, मगर समझ में ना आया कि वो गोली क्यों चली है और असलम आधी रात के बाद कहाँ से आया है। वो मेरा दोस्त था और कई बार मुझे रात को सिनेमा देखने की दावत भी दे चुका था, मगर रात के वक्त उसके साथ मुझे हॉस्टल से बाहर जाने की हिम्मत ना होती थी। सुबह के 3 बजे तक मैं जागता रहा। इसके बाद मुझे कोई होश ना रहा कि मैं कहाँ हूँ। अचानक किसी ने मुझे झंझोड़ कर जगा दिया। मेरे सामने तिरमजी साहब खड़े थे, हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट। उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। वो तेज़ी से बोले, उठो भाई उठो, तुम सबको हेडमास्टर साहब ने बुलाया है।
میں لحاف الگ پھینک کر تیزی سے اٹھا اور اپنا تولیہ اور برش لے کر غسل خانے کی طرف بھاگا۔ وہاں ارشد اور اجمل کھڑے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاسٹل میں کل 16 غسل خانے تھے اور وہاں 110 لڑکے رہ رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی اجمل بولا، یار یہ کیا قصہ ہے؟ رات کو کسی نے جپسی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے؟ ارے تقی صاحب کے کتے کو مار دیا کسی نے؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ تقی صاحب ہمارے ہیڈ ماسٹر کا نام تھا، سب انہیں تقی صاحب ہی کہتے تھے۔ اچھا ہوا یار، اس جپسی نے تو ہم سب سے سینما بھی چھڑا دیا تھا۔ ہاسٹل کے دروازے پر تو تقی صاحب کا مکان ہے، جپسی کسی کو باہر ہی نہ نکلنے دیتا تھا۔ ارشد نے کہا، بڑی اچھی نسل کا کتا تھا وہ، میرا خیال ہے کہ تقی صاحب اسی لیے لڑکوں کو بلا رہے ہیں۔ اجمل نے کہا، انہیں لڑکوں پر شک ہوگا کہ انہی میں سے کسی نے اس پر گولی چلائی۔ ارشد بولا، ہم پر وہ کس طرح شک کر سکتے ہیں؟ ہم کوئی بندوق کے لیے پھرتے ہیں؟ میں نے کہا، پھر وہ ہم سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ ارشد نے کہا، پتہ ہے پچھلے مہینے جپسی نے خالد کی ٹانگ ادھیڑ دی تھی اور اس کے ابا کتنے ناراض ہوئے تھے، کہتے تھے جپسی کو گولی مار دیں گے۔ اجمل بولا، تو تمہارا خیال ہے کہ خالد کے ابا آ کر اسے گولی مار گئے ہیں؟ میں نے کہا، ارے بھائی مجھے کیا پتا کس نے یہ کام کیا ہے اور تقی صاحب کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ اجمل نے جان چھڑاتے ہوئے کہا، اچھا تم جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو لو، پھر دیکھتے ہیں کیا قصہ ہے۔ راشد بولا، 3 غسل خانے خالی ہوئے تو ہم جا گھسے۔ تھوڑی دیر بعد ہم تیار ہو کر ناشتے کے لیے ٹفن روم میں پہنچے۔ وہاں بھی جپسی کی موت کا ذکر ہو رہا تھا۔ کھانے کی میز پر جب ہم بیٹھے تو 5ویں کرسی پر مجھے اسلم نظر آیا۔ وہ بڑی بے دلی سے لقمے اٹھا رہا تھا اور سخت پریشان نظر آتا تھا۔ خالد بھی چپ چاپ بیٹھا تھا۔ سب لڑکے بڑے زور و شور سے جپسی کی موت کا تذکرہ کر رہے تھے۔ میں نے اسلم کی طرف ذرا غور سے دیکھا تو ایک لحظے کے لیے میری اس کی نگاہیں ملی۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھری اور پھر اس نے نظریں جھکا لیں۔ تب مجھے معلوم ہوا کہ سارا قصور اسلم کا ہے۔ اسی نے جپسی پر گولی چلائی ہوگی۔ وہ بھی جپسی کے دانتوں کا مزہ چکھ چکا تھا۔ اسے سینما دیکھنے کی لت تھی۔ وہ 1 ہفتہ پہلے رات کو 12 بجے جب سینما دیکھ کر واپس آیا تھا تو جپسی نے اس کی پتلون ہی پھاڑ دی تھی۔ ہاسٹل کا دروازہ اندر سے بند ہوتا تھا اور اسلم جب بھی رات کو باہر جاتا، واپسی پر چوروں کی طرح کھڑکیوں پر پاؤں جما کر چھت کے راستے اندر آتا تھا۔ وہ ساری باتیں مجھے بتا دیا کرتا تھا اور میں کہتا تھا، اسلم کسی دن تو پکڑا گیا تو تقی صاحب تیرا مار مار کر پلیا بگاڑ دیں گے۔ مگر وہ کسی کی سنتا ہی نہ تھا۔ امیر آدمی کا بیٹا تھا، گھر سے پیسے اسے وافر مل جاتے تھے، جن کی وجہ سے اس کی عادتیں خراب ہوتی جا رہی تھیں۔ اس کی پریشانی دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سارا کیا دھرا اسی کا ہے۔ اس کے باپ کے پاس ایک ولایتی پستول تھا جسے ایک دفعہ وہ گھر سے چوری چھپے اٹھا کر ہاسٹل میں لے آیا تھا۔ کئی لڑکوں کو اس نے وہ پستول دکھایا، پھر وہ ہمیں اپنی نشانے بازی دکھانے کے لیے باہر کھیتوں میں لے گیا۔ وہاں اس نے 3 گولیاں چلا کر ہمیں حیران کر دیا اور بولا، ہم پٹھان ہیں اور بندوق پستول چلانا تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اس کی یہ ساری باتیں مجھے اچھی طرح یاد تھی، مگر مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ ایک دن وہ غصے میں آ کر جپسی کو ہی ختم کر دے گا۔ مجھے اس سے ایک دم نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ یوں لگا جیسے وہ کسی دن میری کسی بات پر ناراض ہو کر مجھ پر بھی گولی داغ دے گا۔ میں نے سوچا اب میں اس سے کبھی نہیں بولوں گا، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ کھانا کھا کر جب ہم واپس آئے تو ہاسٹل کی چوکور عمارت کے سین میں تقی صاحب نے ہمیں روک لیا۔ وہ بہت زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ ترمذی صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ انہوں نے ہاسٹل کے تمام لڑکوں کو وہاں جمع کر رکھا تھا۔ 10-11 لڑکے غیر حاضر تھے، باقی سب کے سب وہاں تقی صاحب کے سامنے کھڑے تھے۔ تقی صاحب نے تمام لڑکوں کو بڑے غور سے دیکھا اور بولے، رات کسی نے ہمارے جپسی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ گولی کی آواز سن کر ہمارا نوکر اصغر اسی وقت باہر نکلا تو اس نے دیکھا کہ کوئی شخص اس ہاسٹل کی کھڑکیوں کی راہ سے چھت پر چڑھ رہا تھا۔ وہ اسے روکنے کے لیے کھڑکی کے قریب آیا تو اس آدمی نے ہمارے نوکر پر گولی چلا دی۔ اصغر اس گولی سے بال بال بچا اور خوفزدہ ہو کر گھر میں گھس گیا۔ پھر اس نے ہمیں جگایا مگر اس وقت تک وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ ہم نے سارا ہاسٹل چھان مارا مگر وہ آدمی ہمیں کہیں نہیں ملا۔ تم میں سے کسی لڑکے کو اگر کچھ معلوم ہو یا کسی نے کسی اجنبی کو ہاسٹل میں پھرتے دیکھا ہو تو وہ مجھے بتا دے۔ اصغر کا خیال ہے کہ گولی کسی لڑکے نے چلائی ہے کیونکہ اس آدمی کا قد کاٹ زیادہ اونچا نہیں تھا۔ یہ کہہ کر تقی صاحب چپ ہو گئے۔ اب ہم سب ایک دوسرے کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ سب لڑکے خاموش تھے۔ تقی صاحب کے سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ترمذی صاحب سامنے کھڑے ایک ایک کا چہرہ آنکھوں ہی آنکھوں میں ٹٹول رہے تھے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد تقی صاحب بولے، چھت پر کسی لڑکے کے جوتوں کے نشان صاف نظر آتے ہیں۔ وہ لڑکا جو رات کو ہاسٹل سے غائب رہا اور بے وقت اندر آیا، یا وہ لڑکا جو چھت کی راہ سے نیچے اترا آپ باہر آ جائے؟ یہ سوال سنتے ہی میں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو اسلم نے ایک دم مجھے کوہنی ماری، جس کا مطلب تھا کہ میں بالکل خاموش رہوں۔
لڑکے ایک بار پھر حیرت بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ تقی صاحب کے سوال کا جواب بھی کوئی نہ دے سکتا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ کون کیا کرتا رہا ہے، مگر میں نے سوچا ہو سکتا ہے میرا اندازہ غلط ہو۔ اسلم اس وقت پکانے کے لیے باہر گیا ہوا ہو۔ میرے پاس اس بات کا تو کوئی ثبوت نہ تھا کہ اسلم ہی چھت پھاند کر نیچے آیا تھا۔ میری اس بات کا بھی تم نے کوئی جواب نہیں دیا، یہ بہت ہی بری بات ہے، مگر یاد رکھو ہم اس لڑکے کو ضرور ڈھونڈ نکالیں گے اور پھر ہم اسے ایسی سزا دیں گے کہ وہ عمر بھر یاد رکھے گا۔ اب کی بار پھر میرا ارادہ ہوا کہ میں اسلم کا نام بتا دوں، مگر اسلم نے بڑے زور سے میرا پاؤں دبایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ میں بالکل چپ رہوں۔ اسے آپ یہ احساس ہو چکا تھا کہ اس نے رات کو اسے ہاسٹل میں گھستے دیکھ لیا تھا، کیونکہ صبح سے جتنی بار بھی میری اس کی نظریں ملی تھیں وہ گھبرا کر منہ پھیر لیتا تھا، اور اب تک مجھے اس سے علیحدگی میں بات کرنے کا کوئی بھی موقع نہ مل سکا تھا۔ اسلم کے اشارے پر اب کی بار بھی میں خاموش رہا۔ آخر کو وہ میرا دوست تھا، اس نے بدلہ لینے کے لیے کتے کو مار دیا تھا، تو بھی میں اسے برا نہیں کہہ سکتا تھا، کیونکہ اس کتے سے تو ہم سب عاجز آ چکے تھے۔ تقی صاحب کا بنگلہ نما مکان ہاسٹل کی عمارت کے بالکل سامنے تھا، اور جپسی سارا دن بیچ سڑک کے کھڑا پہرا دیتا تھا۔ مجال نہیں تھی کوئی پرندہ بھی وہاں پر مار سکے۔ وہ شریفوں کے ساتھ شریف اور بدماشوں کے ساتھ بدماش تھا۔ جس کسی کے تیور اسے بدلے ہوئے نظر آتے تھے وہ اسی کے کپڑے لتے پھاڑ پھوڑ کر ٹانگ کا گوشت ادھیڑ دیتا تھا۔ خالد بیچارہ تو کئی دن بیمار رہا تھا، اس کے باپ کا غصہ بچا تھا، مگر تقی صاحب اپنے اس لاڈلے کتے کو دوپہر ہوتے ہی کھول کر آزاد کر دیتے تھے کہ جا بچہ، جس کسی کی چاہے بوٹی کاٹ کھا لے، تجھے ساتھ خون معاف، کوئی تجھے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور وہ تقی صاحب کا کتا راچا کے ہاتھی کی طرح اینٹتا پھرتا تھا۔ اچھا ہوا کسی نے اسے جہنم رسید کر دیا تھا، اگر اسے اسلم نے گولی ماری تھی تو اور بھی اچھا تھا، وہی اس بلا سے ہماری جان چھڑا سکتا تھا، اور قسمت نہ قصبل تھا کہ وہ اتنے دل گردے سے رات کے اندھیرے میں تاک کر جپسی پر گولی چلا سکتا۔ پہلی بار مجھے محسوس ہوا کہ اسلم نے بہت ہی نیک کام کیا ہے، بڑا ہی پلید اور خونخوار کتا تھا وہ۔ تقی صاحب نے اب قتل کا مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی تھی۔ میں نے سوچا انہیں اور ان کے مہمانوں کو خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان کے سر سے بلا ٹلی، کیونکہ اس سے ایک دن پہلے ہی تقی صاحب کی بیٹی اپنے 2 بچوں اور خاوند کے ہمراہ کویت سے آئی تھی۔ وہ بیچارے جب دروازے پر پہنچے تو جپسی سرکار کو ایسا تاؤ آیا کہ اس نے تقی صاحب کی بیٹی کی ساڑی نوچ ڈالی۔ اس بیچاری نے گھبرا کر اپنا بھاری بھرکم پرس جپسی کے سر میں دے مارا تو وہ پرس سے جھٹکا لگنے سے آپ کھل گیا، اور ڈھیر سارے چمکتے دمکتے زیورات اور کتنے ہی نوٹ زمین پر بکھر گئے۔ وہ تو اچھا ہوا کہ تقی صاحب کی بیوی باہر نکل آئیں، جن کے آگے اصغر تھا۔ انہوں نے جپسی کو پکڑ کر رام کیا، ورنہ وہ کمبخت تو خدا جانے کتنا خون بہا دیتا۔ کتنی ہی دیر تک وہ لوگ دروازے کے باہر کھڑے زمین پر سے زیورات اور موتی اور نگینے چنتے رہے۔ 2-4 نوٹ تو میرا خیال ہے تیز ہوا میں ویسے ہی اڑ گئے تھے۔ تو یہ تھا جپسی جس کے قتل کا مقدمہ اس روز کھڑا ہوا تھا۔ تقی صاحب سخت غصے میں تھے۔ وہ لڑکوں کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر اب تک ان کی کوئی پیش نہ چل سکی تھی، کیونکہ ترمذی صاحب بار بار انہیں سمجھا رہے تھے کہ یہ ان کا وہم ہے۔ اسکول کا کوئی لڑکا رات کو باہر نہیں نکلا تھا، سب لڑکے ہاسٹل کے اندر بیٹھ کر 10 بجے تک پڑھتے رہے تھے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ ترمذی صاحب رات کو 10 بجے جب ہاسٹل کا چکر لگا کر واپس گئے ہیں تو اس وقت تمام لڑکے اپنے اپنے بستروں پر موجود تھے۔ ایک طرح سے اسلم بھی وہیں تھا، کیونکہ اس کا لحاف کچھ اس طرح لمبا پڑا تھا اور اس میں تکیہ کچھ اس طرح رکھا ہوا تھا جس سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ بستر پر اسلم سو رہا ہے۔ اب ہمیں خواب تھوڑا آیا تھا کہ اسلم وہاں موجود نہیں ہے، اور ترمذی صاحب کوئی ولی تھوڑی تھے کہ آپ سمجھ سکتے کہ کس لحاف میں لڑکا ہے اور کس لحاف میں تکیہ۔ بیچارے تقی صاحب پر البتہ مجھے بہت ترس آتا تھا، کیونکہ انہوں نے جپسی کو اپنے بچوں کی طرح پرورش کیا تھا۔ پچھلے 3-4 سال سے تو میں اس کتے کو ان کے دروازے پر دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کے لیے بازار سے خاص طور پر الگ گوشت منگواتے تھے، اصغر کو اس کی نگہداشت کی بار بار تاکید کرتے تھے، لے دے کر ایک ہی تو شوق تھا ان کا، مگر اسلم نے وہ شوق بھی تباہ کر دیا۔ وہ رات کو دروازے پر شیر کی طرح پہرا دیتا تھا۔ ذرا سی آہٹ ہوتی تو جپسی زمین سے 2 ہاتھ اوپر اچھل کر بھونکنے لگتا تھا۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ رات کے وقت ادھر سے گزر سکے۔ خود ترمذی صاحب اس سے اتنے خوفزدہ تھے کہ اشد ضرورت کے باوجود خود ہاسٹل کا دروازہ کھول کر رات کو باہر نہ نکلتے تھے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بھی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ چلو اچھا ہوا، ہنس کم اور جہاں پاک۔ دروازے پر بندھی بلا ٹلی۔ جب دیکھو جپسی مشاعرہ کر رہا ہے۔ جہاں کسی ایرے گہرے کو اس نے بے وقت اپنے دروازے کے سامنے سے گزرتے دیکھا، اس نے اپنی رزمیہ شاعری شروع کر دی۔ پھر وہ کسی قیمت پر بھی بس نہ کرتا تھا، مصرے پر مصرع کہتا چلا جاتا تھا۔ وہ اتنا بھونکتا کہ دوسرے بھونکنے والے بھی شرمندہ ہو جاتے تھے۔
کسی اور کی آواز وہ اٹھنے ہی نہ دیتا تھا۔ گراؤنڈ سمیت 2-2.5 ایکڑ زمین پر وہ اسکول پھیلا ہوا تھا۔ وہاں سیکنڈ ماسٹر کا بھی کوارٹر تھا، چپڑاسی شرف الدین کا بھی کوارٹر تھا، ایک ہمارے ہاسٹل کا الگ بنا ہوا ٹفن روم تھا۔ سامنے فاصلے پر گراؤنڈ تھی جس کے دائیں ہاتھ اسکول کی پرشکوہ عمارت تھی، اور ان سب عمارتوں کے ارد گرد ایک چار دیواری تھی جس کے ساتھ ساتھ اندر کی طرف چھوٹے چھوٹے سایہ دار درخت اگے ہوئے تھے، اور اسی جاگیر پر جپسی کی حکومت کئی سالوں سے ایسی قائم تھی کہ کوئی اور کتا ادھر جھانک بھی نہ سکتا تھا۔ جب تک سورج طلوع نہ ہو چکتا تب تک جپسی شیر کی طرح چاروں طرف نگاہ رکھتا تھا۔ مجال نہ تھی کسی ایسے ویسے آدمی کی کہ وہاں پاؤں دھر سکے، اور اسکول کا چپڑاسی شرف الدین اور چوکیدار لال دین رات کو لمبی تان کر سوتے تھے، کیونکہ جپسی جاگتا تھا اور بقول لال دین وہ بہت کھڑک کر پہرا دیتا تھا۔ اب وہی جپسی قتل ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے تقی صاحب بہت غمگین تھے، اور وہ ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تقی صاحب ہم سے مایوس ہو کر واپس چلے گئے تو ہم اپنی کتابیں سنبھالنے کے لیے ہاسٹل کے کمروں میں جا پہنچے۔ میں نے ٹائم ٹیبل کے مطابق کتابیں بستے میں رکھیں اور دوڑ کر اسلم کی طرف لپکا۔ وہ اپنا بستہ اٹھا کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا صحن عبور کر رہا تھا۔ مجھے اپنے قریب دیکھ کر اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی۔ میں نے کہا، کیا بات ہے یار، ناراض ہو مجھ سے؟ نہیں، اس نے بڑا مختصر جواب دیا۔ پھر تم اتنے چپ چپ کیوں ہو؟ میں نے پوچھا۔ تو اور کیا کروں، شور مچاؤں؟ اس نے بڑی بے دلی سے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ہاسٹل کے گیٹ سے باہر نکل کر بائیں ہاتھ مڑا۔ ادھر کہاں جا رہے ہو؟ اسکول تو ادھر ہے۔ میں نے اسے روکتے ہوئے کہا، مجھے ایک ضروری کام ہے، میں بھی آتا ہوں۔ وہ بولا، میں بھی ساتھ چلوں؟ میں نے کہا، نہیں یار، تنگ نہ کرو، جاؤ، میں بھی آتا ہوں۔ اس نے اپنی جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ میں شرمندہ سا ہو کر وہیں ٹھہر گیا۔ وہ اسکول کی دیوار پلانگ کر کھیتوں کی طرف چل دیا۔ اسکول کھلنے میں ابھی 20-25 منٹ باقی تھے۔ میں نے سوچا دیکھوں تو یہ جا کہاں رہا ہے، اور اس وقت اسے تو اسکول کی طرف جانا چاہیے تھا۔ بنگلے کی دیوار پھلانگ کر میں اس کے پیچھے چل دیا۔ اس کی حرکتیں بڑی ہی عجیب و غریب نظر آتی تھی۔ سامنے ایک گنے کا کھیت تھا۔ اسلم کی نظر سے بچنے کے لیے میں اس کھیت میں جا گھسا۔ وہ اس کھیت کے کنارے کنارے چلتا ہوا جوہڑ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر بھی وہاں سارا سال پانی کھڑا رہتا تھا۔ برسات کے موسم میں تو وہ لبالب بھر جاتا تھا، مگر اس وقت سردی کا موسم اپنے عروج پر تھا اور کئی مہینوں سے بارش نہ ہوئی تھی، اس لیے جوہڑ میں تھوڑا سا پانی تھا، بس گھٹنے گھٹنے گہرا۔ میں گنے کے کھیت کے اندر چلتا ہوا جب دوسری طرف پہنچا تو اس وقت اسلم اس جوہڑ کے کنارے کھڑا تھا۔ اس نے بڑی خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا اور پھر اپنے بستے میں سے رومال میں بندھی ہوئی کوئی چیز نکال کر اس نے بڑے زور سے پانی میں پھینکی۔ ذرا دیر کے لیے پانی کی سطح پر بلبلے سے ابھرے۔ رومال سمیت وہ چیز پانی میں ڈوب گئی اور سطح پھر سے پرسکون ہو گئی۔ وہ پوٹلی پانی میں پھینک کر اسلم تیزی سے واپس مڑا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا اسکول کی طرف چل دیا۔ میرے ذہن میں طوفان مچا ہوا تھا۔ اسکول کھلنے میں تھوڑا ہی وقت باقی تھا، مگر میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس نے رومال میں باندھ کر کون سی چیز پانی میں پھینکی ہے۔ وہ کیا شے تھی جس سے وہ بہرے طور چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا؟ میں گنے کے کھیت کے اندر ہی اندر چلتا ہوا دائیں طرف کو مڑا اور کونے پر پہنچ کر اسلم کو اسکول کی طرف جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی لڑکھڑاہٹ تھی۔ وہ اتنا پریشان نظر آتا تھا کہ مجھ سے بھی وہ کوئی بات نہ کر سکا تھا، حالانکہ میرا اس کا دن رات کا ایک ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا۔ پتہ نہیں اسے کیا ہوتا جا رہا تھا۔ جب وہ نظروں سے بالکل اوجھل ہو گیا تو میں تیزی سے اس جوہڑ کی طرف بڑھا۔ رومال جوہڑ کے درمیان میں گرا تھا۔ اپنی کتابیں میں نے کنارے پر رکھیں، پھر میں نے پتلون اتار دی۔ ایک انڈر ویئر میں ہر وقت پہنے رہتا تھا، سویٹر اور قمیض بھی میں نے اتار کر الگ رکھ دیے۔ اب میں صرف ایک بنیان اور انڈر ویئر میں ملبوس تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کیا چیز تھی جسے لے جا کر اسلم نے صبح ہی صبح اس جوہڑ میں پھینک دیا۔ جب میں نے پانی میں قدم رکھا تو میری کلفی جمنے لگی۔ پانی بے حد سرد تھا۔ موسم اتنا سرد تھا کہ صبح صبح ویسے ہی آدمی کے دانت بجنے لگتے تھے، اور اب میں اپنے شک کو رفع کرنے کے لیے اس برف ایسے سرد پانی میں اتر چکا تھا۔ اس جوہڑ میں اتنے بڑے بڑے کچھوے تھے کہ پنجہ مار دیں تو ہڈی تک گوشت کاٹ لیں۔ ان کا خوف الگ میرا خون خشک کر رہا تھا۔ پھر بھی میں اللہ کا نام لے کر آگے بڑھتا رہا۔ پانی کی تہہ میں مٹی اتنی چکنی تھی کہ پاؤں آپ ہی آپ نیچے دھنستا چلا جاتا تھا۔ پھر بھی میں نے ہمت نہ ہاری اور آہستہ آہستہ میں جوہڑ کے عین وسط میں جا پہنچا۔ پانی اب میرے گھٹنوں سے بھی اوپر آ چکا تھا۔ میں نے نیچے جھک کر خود اپنے ہاتھوں سے اس رومال کو تلاش کرنا شروع کر دیا۔ 10 منٹ کی مسلسل دوڑ دھوپ کے بعد اچانک مجھے وہ پوٹلی مل گئی۔ میں نے تیزی سے اسے پانی میں سے باہر نکالا۔ رومال میں کوئی بڑی سخت شے بندھی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے اس کی گرہ کھولی تو میں شش در رہ گیا۔ اس پوٹلی میں کافی وزنی پستول تھا۔ ہاں، تو یہ چیز تھی جسے اسلم صبح ہی صبح یہاں پھینکنے آیا تھا۔ اب تو کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش ہی نہ تھی۔
जिप्सी को इसी पिस्तौल के साथ हलाक किया गया था। मैंने सोचा अब क्या करूं, पिस्तौल को वहीं रख दूं या वापस ले चलूं? हाँ, मुझे ये पिस्तौल वहां से निकाल कर तकी साहब को दे देना चाहिए। अब तो मुझे चाहिए कि मैं सारी बात हेडमास्टर साहब को बता दूं। ये सोचकर मैं तेजी से वापस मुड़ा और किनारे आकर मैंने पानी से अपनी टांगों को कीचड़ से पाक किया और कपड़े पहनकर मैं उल्टे कदमों वापस मुड़ा। पोटली मेरे हाथ में थी। अचानक मुझे ख्याल आया कि क्यों ना पहले मैं असलम से सारी बात पूछूं। अभी मैं इस पिस्तौल को यहीं कहीं छुपा देता हूँ, ऐसा ना हो कि वो मुझे ही किसी मुसीबत में फंसा दे। ये ख्याल आते ही मैंने गन्ने के खेत के कोने पर पहुंचकर एक लकड़ी से गीली मिट्टी खोदकर उस पोटली को वहां दफन कर दिया और इसके ऊपर अच्छी तरह घास फूस डालकर मैंने सतह को पूरी तरह हमवार कर दिया। जब मैं स्कूल में पहुंचा तो दुआ की घंटी बज रही थी। मेरे जहन में रह रह कर ये सवाल उठता था कि असलम ने इतना बड़ा खतरा क्यों मोल ले लिया है। जिप्सी से और लोग भी तो तंग थे, फिर असलम ने ही क्यों उस पर गोली चलाई है? और उसने सिर्फ कुत्ते पर ही गोली नहीं चलाई थी, बल्कि तकी साहब के कहने के मुताबिक उसने उनके नौकर असगर पर भी वार किया था। ये ऐसे सवाल थे जिनका कोई हल मेरी समझ में नहीं आता था। मैं भी नवी जमात में पढ़ता था और असलम भी। हमारा फरीक भी एक ही था, मगर हम अलग अलग डेस्कों पर बैठते थे। दुआ के बाद जब हम कमरों की तरफ लपके तो मैंने असलम को रोक लिया और दबी जुबान से कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, इधर आओ ज़रा। क्यों, खैर तो है? क्या पूछोगे तुम? वो दूसरे लड़कों से अलग होकर मेरे साथ चल दिया। हम अपने नवी बी के कमरे के सामने से गुजर कर पानी की टैंकी के सामने जा ठहरे। तुम रात को 1:30 बजे कहाँ से आए थे? मैंने पूछा। मेरे सवाल पर वो एकदम घबरा के और बोला, कहीं से भी नहीं, मेरे पेट में दर्द था, जरा देर के लिए मैं पखाने की तरफ गया था। तुमने कंबल लपेट रखा था? मैंने पूछा। हाँ, सर्दी की वजह से मैंने कंबल लपेट लिया था। वो बोला। तुमने उस वक्त कोई गोली चलने की आवाज़ सुनी थी? मैंने पूछा। मैं उस वक्त गुसलखाने में हाथ धो रहा था। वो बोला। अभी थोड़ी देर पहले तुम जौहर की तरफ क्यों गए थे? मैंने पूछा। मेरे सवाल पर वो एकदम परेशान हो गया, उसका रंग बदलने लगा। बोला, तुम ये सारी बातें क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ असलम। तकी साहब समझते हैं कि जिप्सी पर किसी लड़के ने गोली चलाई है। मैंने तभी जुबान से कहा। मैं उधर गन्ने के खेत की तरफ गया था, मैं हर रोज़ उधर जाया करता हूँ। वो बोला। तुम झूठ बोल रहे हो, जिस काम के लिए तुम उधर गए थे उसे मैं अच्छी तरह समझ चुका हूँ। मैंने कहा, कोई भी काम नहीं था मुझे वहाँ, कल मैं उधर सैर के लिए गया था, वहीं कहीं मेरा कलम गिर गया था, मैं उसे वहां पर तलाश करने गया था। तुमने वो पिस्तौल कहाँ से लिया था जिसे तुम अभी अभी जौहर में फेंक आए हो? अब की बार मैंने सारी बात ही साफ कर दी। मेरे सवाल पर उसका चेहरा एकदम जर्द हो गया, मगर फिर मसनूई सा गुस्सा अपने चेहरे पर लाते हुए बोला, झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने कोई पिस्तौल वहां नहीं फेंका। तुम समझते हो मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ असलम? अगर जिप्सी पर गोली तुमने चलाई थी तो मुझे बता दो, मैं किसी से जिक्र नहीं करूंगा, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। नहीं, मैं कसम खा सकता हूँ कि जिप्सी पर गोली मैंने नहीं चलाई। वो अब की बार बड़े दबे लहजे में बोला। फिर किसने मारा जिप्सी को? मुझे क्या मालूम, मैं तो हॉस्टल में मौजूद था। वो बोला। फिर तुमने पिस्तौल वहाँ क्यों फेंका? मैंने पूछा। फिर वही बकवास, मैंने कोई पिस्तौल वहाँ नहीं फेंका, मेरे पास ऐसी कोई चीज़ थी ही नहीं। मेरी समझ में ये बात नहीं आई कि तुम इतनी सारी बातें मुझसे क्यों छुपा रहे हो। जिप्सी मारा गया, अच्छा हुआ, मगर तुम्हें अपने दोस्त से झूठ बोलना नहीं चाहिए। मैंने कोई झूठ नहीं बोला जुल्फी, तुम क्यों खामखा मेरे पीछे पड़ गए हो? वो जिद होकर बोला। अगर मैं तुम्हें वो पिस्तौल दिखा दूं तो? मैंने कहा। दिखाने से क्या होगा, मेरे पास कोई पिस्तौल था ही नहीं। वो फिर बोला। देखो असलम, मैं तंग आकर ये सारी बातें तकी साहब को बता दूंगा, फिर तुम वहाँ झूठ ना बोल सकोगे। मेरी ये बात सुनकर वो फटी फटी निगाहों से मुझे देखने लगा और बोला, तुम्हारे जो जी में आए करो, हाँ कोई मुझ पर शक करता है तो करता फिरे। ये कहकर वो तेजी से कमरे की तरफ लपका और मैं उसकी ये बातें सुनकर सख्त हैरान हुआ। वो कितनी ढिठाई से झूठ बोल रहा था। उसी ने जिप्सी को मारा था, उसी ने वो पिस्तौल जौहर में मेरे सामने फेंका था, फिर भी वो कहता कि कोई पिस्तौल उसके पास नहीं था। मैंने सोचा मैं ये सारी बातें अभी जाकर तकी साहब को बता देता हूँ, फिर वो जाने और उनका काम। दिल में इस बात का तहिया करके मैं अपनी क्लास में जा पहुंचा। मास्टर साहब अभी नहीं आए थे। मैं खामोशी से जाकर अपने डेस्क पर बैठ गया। तकी साहब अमूमन 9 बजे के बाद अपने दफ्तर में बैठा करते थे। मैंने सोचा मैं 9 बजे जाकर उन्हें सारी बात बता दूंगा, फिर देखूंगा मैं कि असलम किस तरह झूठ पर झूठ बोलता है। अभी मुझे वहां बैठे चंद ही लम्हे गुजरे थे कि अचानक असलम मेरे पास आया और मेरे कान पर मुंह रखकर बोला, अभी तकी साहब से कुछ ना कहना, शायद मैं आज या कल सारी बात तुम्हें बता सकूं। क्या मतलब? मैंने हैरान होकर पूछा। तो वो बोला, मतलब तो मैं भी नहीं समझता, बस तुम कल तक का इंतज़ार करो। ये कहकर वो अपने डेस्क की तरफ चला गया। मैंने सोचा इस सारे मामले में कोई गहरा भेद नजर आता है। असलम का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने जिप्सी को मारने के बाद तकी साहब से बचने के लिए पिस्तौल को जौहर में फेंक दिया था, मगर दूसरी गोली किसने चलाई थी और असगर को मार देने की कोशिश क्यों की गई थी? असगर पर असलम हरगिज गोली नहीं चला सकता था। ये सारी बात ही बड़ी टेढ़ी और पेचीदा दिखाई देती थी।
کوئی 2 گھنٹے بعد میں نے پیچھے نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ اسلم کلاس سے غائب ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے ساتھی جمشید سے جا کر پوچھا کہ اسلم کہاں ہے؟ تو وہ بولا وہ تو آدھ گھنٹہ ہوا کلاس سے اٹھ کر چلا گیا تھا، کہتا تھا میرے پیٹ میں درد ہے۔ یہ بات سن کر میں اور بھی حیران ہوا، اسلم کے پیٹ میں درد اٹھنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ بڑا ہٹا کٹا سرخ و سفید لڑکا تھا وہ، ورزشی جسم، ایسا پھرتیلا کہ کھیل کے میدان میں سب لڑکوں کو پیچھے چھوڑ جاتا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، چوڑا چکلا سینہ، عمر ابھی اس کی مشکل سے 14 سال ہوگی، مگر صحت ایسی تھی کہ پورا جوان نظر آتا تھا۔ اس کے پیٹ میں درد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جب آدھی چھٹی ہوئی تو میں بستہ اٹھا کر تیزی سے ہاسٹل کی طرف لپکا، مگر معلوم ہوا کہ اسلم وہاں بھی موجود نہ تھا۔ میں تو اور بھی زیادہ حیران ہوا، وہ تو بالکل چھلاوا بنتا جا رہا تھا۔ اس کی حرکتیں میرے لیے بالکل ہی عجیب اور ناقابل فہم ہو چکی تھیں۔ کوئی پوچھے کہ تجھے یہ بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا ہے میاں؟ تو جو عمر یار بنتا جا رہا ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی کلاس سے غائب ہو جاتا ہے، کبھی پستول چھپاتا ہے۔ یہ تو آدمی ہے یا کسی جادوگر کا بھتیجا؟ مجھے تو اس پر سخت طیش آ رہا تھا۔ ہو گئی تجھ سے یہ غلطی، تو نے کتے کو ہلاک کر دیا، اچھا کیا، مگر کیا ضروری ہے کہ اب تو خواہ مخواہ ہی پراسرار بننے کی کوشش کرتا پھرے؟ اس طرح تو آپ ہی آپ تقی صاحب کی نظروں میں آ جائے گا، پھر وہ تیری ایسی مرمت کریں گے کہ یاد ہی رکھے گا۔ تیرا اسکول سے نام خارج کر دیں گے، مگر نام خارج کرنے سے پہلے وہ تیرے خان بابا کو بلوائیں گے، اور تیرے بابا جب آئیں گے تو پشتوں میں سارے جہان کو بڑی بڑی وزنی گالیاں دیں گے۔ وہ جب غصے میں ہوتے ہیں تو خوب پشتو بولتے ہیں، وہ تو خواب خواب کر کے آسمان سر پر اٹھا لیں گے۔ نہیں مانیں گے کہ ان کے صاحبزادے اسلم خان اچغزئی نے جپسی کو ہلاک کرنے کے بعد اصغر پر بھی گولی چلا دی تھی۔ مجھے تو اپنے اس احمق دوست پر سخت غصہ آ رہا تھا، مگر سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کروں۔ شام کے کھانے کے بعد جب میں ٹفن روم میں پہنچا تو خالد نے مجھے بتایا کہ ترمذی صاحب کے پاس اسلم کی 3 دن کی رخصت کی درخواست آئی ہے، جس میں لکھا ہے کہ اس کے ابا نبی پور میں سخت بیمار ہیں اور وہ ان سے ملنے جا رہا ہے۔ کون درخواست لایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ ترمذی صاحب کہتے تھے کہ کوئی لڑکا ان کو یہ درخواست دے گیا تھا۔ کون لڑکا تھا وہ؟ یہ تو مجھے بھی معلوم نہیں۔ ترمذی صاحب نے اس کی درخواست البتہ منظور کر لی ہے، خالد بولا۔ یہ بات میرے لیے اور بھی زیادہ حیران کن تھی۔ وہ تو اسکول سے پیٹ درد کا بہانہ کر کے اٹھا تھا، پھر دوپہر کے بعد اس کی 3 دن کی چھٹی کی درخواست بھی آ گئی۔ اسے یہ کس نے بتایا کہ اس کے ابا گاؤں میں بیمار ہیں؟ میں اسی وقت اٹھا اور تیزی سے ترمذی صاحب کے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ مجھے راستے میں ہی مل گئے، وہ ٹفن روم کی طرف ہی آ رہے تھے۔ کیا بات ہے بھائی ذوالفقار؟ وہ مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر بولے۔ عجیب، وہ اسلم کی درخواست کون لایا تھا؟ ایک جوان سا آدمی تھا، کہتا تھا میں اسلم کا بڑا بھائی ہوں اور اسے گاؤں سے لے جانے کے لیے آیا ہوں کیونکہ خان بابا سخت بیمار ہیں۔ کس وقت آیا تھا وہ آدمی؟ 5 بجے کے قریب آیا تھا وہ، بس درخواست دے کر چلا گیا، کہتا تھا اس کی چیزیں احتیاط سے رکھوا دیں۔ میں نے بستر طے کروا دیا اور کتابیں بھی درازوں میں رکھوا دی ہیں، اللہ کرے اس کے ابا جلدی صحت یاب ہو جائیں۔ وہ بہت مطمئن نظر آتے تھے، ان کی یہ باتیں سن کر میں بھی مطمئن ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ اس کا بھائی آیا ہوگا جو اسے اپنے ساتھ لے کر گاؤں چلا گیا۔ مجھے فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے، وہ آپ ہی آ جائے گا۔ مگر وہ راز کسی طرح بھی میری سمجھ میں نہ آ سکا کہ اسلم نے پستول جوہڑ میں کیوں پھینکا تھا۔ کھانے کے بعد میں نے سوچا جا کر دیکھوں کہیں کسی نے وہ پستول ہی وہاں سے نہ نکال لیا ہو۔ ابھی شام گہری نہ ہوئی تھی۔ میں ہاسٹل سے نکل کر جنگلے کی دیوار پھلانگ کر باہر چلا گیا جہاں میں نے پستول دبا رکھا تھا۔ وہ جگہ ویسی کی ویسی تھی، اس پر گھاس پھوس جوں کا توں رکھا ہوا تھا۔ میں نے ایک گنا کھیت میں سے توڑا اور اسے صاف کر کے کھاتا ہوا جوہڑ کی طرف چل دیا۔ گنے کے کھیت کے دوسرے کنارے پر پہنچ کر میں رکا تو اچانک میری نظر جوہڑ کے عین بیچ میں کھڑے ایک آدمی پر پڑی۔ وہ اپنی شلوار گھٹنوں سے اوپر تک اٹھا کر پانی پر جھکا ہوا تھا اور عین اس جگہ جہاں اسلم نے پستول گرایا تھا پانی میں ہاتھ ڈال کر تیر ٹٹول رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ وہ کون آدمی ہے جو شام کے اس چھپٹے میں وہاں سے اور میری طرح ہاتھ ڈال کر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کیا تلاش کر رہا ہے؟ اسلم کی طرح اس نے بھی کوئی چیز وہاں پھینک رکھی، آخر یہ قصہ کیا ہے؟ یہ آدمی کون ہے؟ میں اس سے چھپنے کے لیے کھیت میں گنوں کی اوٹ میں جا ٹھہرا۔ کافی دیر تک وہ شخص وہاں کھڑا ادھر ادھر کوئی چیز تلاش کرتا رہا، مگر جب وہ بالکل مایوس ہو گیا تو اپنے ہاتھ دھو کر باہر نکل آیا۔ جوڑ کے کنارے پر پہنچ کر اس نے اپنے پیر صاف کیے اور پھر جوتا پہن کر وہ گنے کے کھیت کے کنارے کنارے چلتا ہوا میرے سامنے سے گزرا۔ وہ 6 فٹ اونچا لمبا تڑنگا جوان تھا جس نے سر پر پشاوری ٹوپی پہن رکھی تھی۔ اس کی مونچھیں گھنی اور سیاہ تھیں، آنکھیں بڑی بڑی اور خوفناک دکھائی دیتی تھیں۔ پاؤں میں اس نے پشاوری چپل پہن رکھے تھے، گھیر دار شلوار اور لمبے آستین کا کرتا جس پر اس نے کالا کوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کا حلیہ دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گیا۔ وہ صورت شکل سے کوئی بہت ہی خطرناک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا میرے سامنے سے گزر گیا۔ جب میرے اور اس کے درمیان فاصلہ کافی بڑھ گیا تو میں بڑی خاموشی کے ساتھ کھیت میں سے نکلا
اور اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ وہ شخص اسکول کی چار دیواری کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا تحصیل کی عمارت کے قریب سے گزر کر بڑی سڑک پر جا پہنچا۔ وہاں کچھ دیر تک وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر وہ ہمارے اسکول کے بڑے گیٹ کی طرف چل دیا۔ گیٹ پر اس نے 2 گھڑی کے لیے رک کر اندر جھانکا اور پھر وہ آگے نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے اسکول کا حقروب کمرو اسکول کے گیٹ سے نکل کر تیزی سے آگے بڑھا اور اس آدمی کے پاس پہنچ کر آہستہ ہو گیا۔ اب وہ ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو چل رہے تھے۔ کوئی 10 قدم تک وہ اکٹھے چلتے رہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ایک دوسرے سے باتیں بھی کرتے جا رہے تھے۔ 10 قدم اکٹھا چلنے کے بعد وہ چوک میں جا پہنچے۔ وہاں سے کمرو بھنڈی بازار کی طرف مڑ گیا اور وہ آدمی ایک رکشے میں سوار ہو کر سیدھا چلا گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اس آدمی کا پیچھا کرتا رہوں اور دیکھوں کہ وہ کہاں رہتا ہے، مگر جب وہ رکشے میں بیٹھ گیا تو میں مایوس ہو کر واپس آ گیا۔ اب شام گہری ہو چکی تھی مگر ہاسٹل کی تمام بتیاں بجھی ہوئی تھیں۔ جب میں تقی صاحب کے کوارٹر کے سامنے پہنچا تو وہاں بھی مجھے تاریکی ہی نظر آئی۔ ان کے کوارٹر کی بتی خراب ہونے کی وجہ سے وہاں بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اصغر کو تقی صاحب دروازے میں کھڑے کہہ رہے تھے کہ وہ جا کر بجلی والے کو بلا لائے، مگر اصغر کہتا تھا کہ بجلی کا دفتر اب بہت دور ہے اور شام ہونے کی وجہ سے وہ اس وقت بجلی درست کرنے کے لیے نہیں آئیں گے۔ بڑے سست آدمی ہو تم اصغر، اب ہم ساری رات اندھیرے میں بیٹھے رہیں؟ ہاسٹل میں لڑکوں کی پڑھائی کا حرج ہوگا۔ صاحب میں آپ کے کہنے کے مطابق چلا تو جاتا ہوں مگر وہ نہ آئے تو میرا ذمہ نہ ہوگا۔ ہاں تم جا کر تو دیکھو، کوئی نہ کوئی آدمی ضرور آ جائے گا، پتہ نہیں بجلی کو کیا ہو جاتا ہے۔ تقی صاحب بولے۔ میں یہ باتیں سن کر اندھیرے میں ٹمک ٹوئیاں مارتا ہوا ہاسٹل میں جا گھسا۔ وہاں بھی مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ لڑکوں نے اندھیرے سے بچنے کے لیے اپنی اپنی میزوں پر موم بتیاں جلا رکھی تھیں۔ بتی کا گل ہو جانا کوئی نئی بات نہ تھی۔ اس کا جب جی چاہتا تھا ہمیں اندھیرے میں گم کر کے چلی جاتی تھی۔ میرے پاس 2 موم بتیاں رکھی تھیں، میں نے ان میں سے ایک روشن کر کے میز پر رکھ لی اور لحاف کو اپنے گرد لپیٹ کر بیٹھ گیا۔ بہت سے لڑکے سونے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس روز پڑھائی ہو ہی نہ سکتی تھی کیونکہ موم بتی کی کمزور سی روشنی میں پڑنا آنکھیں پھوڑنے کے برابر بات تھی۔ کوئی دیر تک تو میں اکڑوں بیٹھ کر سوچتا رہا، پھر میری رت جگہ کی ماری آنکھیں آپ ہی آپ بند ہونے لگیں اور میں لحاف اوڑھ کر جلد ہی نیند کی آغوش میں جا پہنچا۔ پھر خیال نہ رہا کہ میں کہاں ہوں، پھر کوئی خواب نہ آیا، نہ اسلم کا، نہ اس شخص کا جسے میں نے جوہر پر دیکھا تھا، نہ کمرو حقروب کا جسے میں نے چوک میں دیکھا تھا۔ کچھ پیچھے رہ گیا اور میں نیند کی وادیوں میں ایسا کھو گیا کہ صبح تک کسی بات کا ہوش ہی نہ رہا۔ صبح 4:30 بجے کے قریب اچانک میری آنکھ کھل گئی۔ میرے ارد گرد شور ہی شور سنائی دے رہا تھا۔ خالد اپنا کمبل لپیٹ کر باہر جا رہا تھا، راشد بھی باہر بھاگ رہا تھا۔ سب لڑکے بیدار ہو چکے تھے۔ جس کے پاس ہاکی تھی وہ ہاکی، جس کے پاس لاٹھی تھی وہ لاٹھی، اور جس کے پاس چاقو تھا وہ چاقو لے کر باہر بھاگ رہا تھا۔ کیا بات ہے خالد، کیا ہوا ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ رات تقی صاحب کے ہاں چوری ہو گئی ہے، چور ان کے گھر سے سب کچھ اٹھا کر لے گئے ہیں، خالد نے جلدی سے کہا۔ یہ بات سنتے ہی میں اچھل کر بستر سے نکلا اور اپنی ہاکی اٹھا کر تیزی سے باہر بھاگا۔ ہاسٹل کا بڑا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ اس سے پرے سڑک پر بہت سے لڑکے کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ تقی صاحب کے گھر سے رونے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ترمذی صاحب ان کے دروازے پر کھڑے تھے۔ تھوڑی دیر بعد تقی صاحب اور ان کا داماد جو کویت سے آیا ہوا تھا باہر آئے۔ میں لپک کر آگے بڑھا۔ ترمذی صاحب کہہ رہے تھے، کیا ہوا تقی صاحب، یہ چوری کیسے ہو گئی؟ میری بیٹی کا گھر اجڑ گیا ترمذی صاحب، میرا یہ لڑکا 6 سال کویت میں گزار کر آیا۔ ان کے پاس 22,000 روپے کے زیورات اور 8,000 روپے نقد گھر میں موجود تھا۔ چور وہی کچھ اٹھا کر لے گئے ہیں۔ میں تو تباہ ہو گیا ہوں ترمذی صاحب، کوئی پولیس کوئی بلا لائے۔ میں ابھی تھانے میں اطلاع کرواتا ہوں تقی صاحب، یہ تو بہت برا ہوا۔ اصغر تو دوڑ کر تھانے دار کو بلا لا۔ چیمہ صاحب سے کہنا تقی صاحب فوراً بلاتے ہیں، ان کے گھر میں چوری ہو گئی ہے۔ بہت بہتر جناب، میں بھی جاتا ہوں۔ یہ بات کہہ کر اصغر اسی وقت باہر کی طرف لپکا۔ اوئے لڑکو جاؤ 2-3 کرسیاں اٹھا لاؤ، ترمذی صاحب نے کہا۔ 2 لڑکے تیزی سے ہاسٹل کی طرف بھاگے اور فوراً ہی 4 کرسیاں لا کر انہوں نے تقی صاحب کے دروازے پر سامنے رکھ دیں۔ یہ تو کوئی سوچی سمجھی سازش معلوم ہوتی ہے تقی صاحب، پہلے کسی نے جپسی کو ہلاک کیا، پھر میدان صاف پا کر اندر گھس گیا۔ میری عقل پر پردہ پڑ چکا تھا ترمذی صاحب، میں سمجھ ہی نہ سکا کہ جپسی کو کسی نے ایک منصوبہ بنا کر ہلاک کیا۔ رات ہم دیر تک جاگتے رہے تھے۔ آج ایسی نیند آئی کہ کسی کو بھی ہوش نہ رہا۔ بچے ایسے احمق ہیں کہ وہ شاید دروازہ بند کرنا ہی بھول گئے تھے کیونکہ بیٹھک کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ چور اسی پچھلے راستے سے اندر آئے۔ بیٹھک سے آگے ہماری خوابگاہ ہے، دائیں ہاتھ ہمارا سٹور روم ہے، سارا قیمتی سامان وہیں رکھا تھا۔ چور بڑی آسانی سے اندر آئے اور اطمینان سے چیزیں تلاش کر کے لے گئے۔ بھید کے بغیر ایسا کام نہیں ہو سکتا تقی صاحب، آپ اسکول کے سارے ملازموں کو اکٹھا کریں۔ ارے زلفی جاؤ ذرا کمرو اور شرف الدین کو بلا کر لاؤ، ترمذی صاحب نے کہا۔ جی بہت اچھا، میں بھی جاتا ہوں۔ ہاں بھائی خالد، یہ کہہ کر میں خالد کو ساتھ لے کر پہلے شرف الدین کے کوارٹر پر پہنچا، اسے بڑی آوازیں دے کر جگایا اور جب اسے بتایا کہ تقی صاحب کے ہاں چوری ہو چکی ہے تو وہ سر پیٹ کر رہ گیا۔ ہم نے کہا پہلے ہمیں کمرو کو بلانا چاہیے،
وہ بولا ہم چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ہمارے ساتھ ہو گیا۔ کمرو کا کوارٹر اسکول کے دوسرے کونے میں تھا۔ وہ 2 بھائی تھے جو اسکول کی صفائی ستھرائی کا کام کرتے تھے۔ ایک بھائی 15 دن پہلے کمرو سے لڑ جھگڑ کر کراچی جا چکا تھا۔ اب اسکول کا سارا کام کمرو اور اس کی بیوی کرتے تھے۔ ان دنوں اس کی بیوی بھی وہاں موجود نہ تھی، وہ گاؤں میں اپنے مائکے گئی ہوئی تھی۔ اس کے کوارٹر کا دروازہ کھلا پڑا تھا۔ ہم صحن میں گھسے تو معلوم ہوا کہ اس کی کوٹری کا بھی دروازہ کھلا پڑا ہے۔ بجلی ابھی تک خراب تھی، چاروں طرف گپ اندھیرا تھا۔ شرف الدین نے دیا سلائی جلائی اور کوٹری میں جا گھسا۔ اوئے کمرو، تو یہاں سویا پڑا ہے؟ ادھر چوری ہو گئی ہے تقی صاحب کے ہاں۔ چال اٹھ، وہ تجھے بلاتے ہیں۔ شرف الدین نے کمرو کی چارپائی کو ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ لحاف اوڑھ کر لمبا لیٹا ہوا تھا۔ شرف الدین کی بھاری بھرکم آواز سن کر بھی نہ اٹھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک اور تیلی چلائی اور کمرو کے منہ سے لحاف اٹھا کر بولا، اوئے تو اٹھتا کیوں نہیں ہے بھائی؟ مگر کمرو نے پھر بھی آنکھ نہ کھولی۔ کیا بات ہے یار، یہ تو بالکل ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ شرف الدین نے گھبرا کر لحاف کمرو پر سے ہٹا دیا۔ ارے یہ تو مر چکا ہے۔ ہاں یہ کیا قصہ ہے؟ شرف الدین نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ ہم نے آگے بڑھ کر ذرا غور سے دیکھا تو کمرو کی پتھرائی ہوئی آنکھیں دیکھ کر ہم پر سخت وحشت طاری ہوئی۔ اس کے بدن پر کوئی زخم نہیں تھا۔ شرف الدین نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا مگر کہیں پر خون کا ایک قطرہ بھی نظر نہ آتا تھا۔ اس نے زہر تو نہیں کھا لیا کہیں؟ چلو تقی صاحب کو بلاتے ہیں۔ بڑا ظلم ہوا یارو، کتنا کڑیل جوان تھا کمرو۔ شرف الدین نے بڑے غمگین لہجے میں کہا اور لحاف کمرو کے منہ پر ڈال کر باہر نکل آیا۔ ہم دونوں بھی اس کے پیچھے پیچھے تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے تقی صاحب کی طرف لپکے۔ دور ہی سے کرسیاں سامنے دے کر شرف الدین نے پکارا، تقی صاحب کمرو تو مرا پڑا ہے اپنی کوٹری میں۔ جناب بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہے بیچارہ۔ کیا کہا؟ کمرو مر چکا ہے؟ کس نے مارا اسے؟ تقی صاحب کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں ان کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد نظر آتا تھا۔ اتنی ساری دہشت ناک خبریں ان سے برداشت ہی نہ ہو سکتی تھیں۔ ترمزی صاحب کی آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ گئیں اور وہ چوری کو بھول کر سب کو وہیں چھوڑ چھاڑ کر تیزی سے کمرو کے کوارٹر کی طرف بڑھے۔ تمام لڑکے ان کے پیچھے پیچھے تھے۔ صبح کا اجالا چاروں طرف پھیلتا جا رہا تھا۔ سب لڑکوں نے باری باری کمرو کا چہرہ دیکھا۔ وہ بیچارہ واقعی مر چکا تھا مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اسے کس نے مارا ہے اور کیوں مارا ہے۔ تقی صاحب کا تو خوف کے مارے برا حال ہو چکا تھا۔ ان کا داماد جمیل احمد بھی سخت پریشان تھا۔ اس کی ساری عمر کی کمائی ہاتھ سے جاتی رہی تھی۔ صرف 13,000 روپیہ تھا جو اس کے پاس بینک میں محفوظ تھا۔ 8,000 روپیہ اس نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی کے لیے بینک سے نکلوا رکھا تھا اور اس کا جہیز تیار کرنے کے لیے تقی صاحب کے پاس آئے تھے تاکہ بزرگوں کے مشورے سے وہ سب کچھ طے ہو۔ اور وہ 22,000 روپے کا قیمتی زیور تقی صاحب کی بیٹی اپنے خامند کی عمارت ظاہر کرنے کے لیے جہاں جاتی تھی رشتہ داروں میں پہن کر پھرتی تھی۔ تقی صاحب کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایسا کون دشمن تھا جو ان کے پیچھے لگا تھا، اور مجھے اس روز کا منظر یاد تھا جب پہلے دن تقی صاحب کی بیٹی وہاں پہنچی تھی۔ جپسی نے پاگلوں کی طرح ان پر حملہ کر کے ان کی خوبصورت ساڑی تار تار کر دی تھی اور تب اس کا پرس جسے انہوں نے جپسی کے سر پر دے مارا تھا آپ ہی اب کھل کر زمین پر گر گیا تھا اور اس میں سے ڈھیر سارے نوٹ اور ڈھیر سارا زیور سڑک پر بکھر گیا تھا، اور تب اصغر اور تقی صاحب اور جمیل صاحب نے مل کر وہ سب کچھ زمین پر سے اٹھایا تھا۔ اور وہاں کئی لڑکے کھڑے تھے اور ان لڑکوں کے ساتھ ایک کونے میں کمرو حق روپ بھی کھڑا تھا اور وہ ان زیورات اور ان روپوں کو بڑی حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خالد نے مجھے اس رات بتایا کہ کمرو نے ان زیورات اور نوٹوں کو دیکھ کر کہا تھا، بڑی امیر بی بی معلوم ہوتی ہے یہ۔ خالد کمرو کے قریبی کھڑا تھا۔ بات تھی بس آئی گئی ہو گئی، مگر اس روز وہ سارے نکتے آپ ہی آپ میرے ذہن میں ابھر رہے تھے۔ خالد نے میرے کان کے ساتھ منہ لگا کر کہا، مجھے تو اس چوری میں کمرو کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ اور تب میرے ذہن میں اس آدمی کا نقشہ ابھرا جسے میں نے جوہڑ کے عین بیچ میں مٹی ٹٹولتے دیکھا تھا۔ تب مجھے چوک میں چلتا ہوا کمرو یاد آیا جس نے 10 قدم اس آدمی کے ساتھ چل کر خدا جانے کیا کچھ کہا تھا۔ یہ ساری باتیں آپ ہی آپ میرے ذہن میں گڑ مڑ ہو رہی تھیں، کلا بازیاں کہا رہی تھیں، اور اس سارے ذہنی شور شرابے میں مجھے اسلم دکھائی دیتا تھا۔ پستول اس کے ہاتھ میں تھا اور وہ جپسی پر فائر کر رہا تھا۔ مگر کیوں؟ اسلم نے جپسی پر کیوں گولی چلائی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا مجھے کوئی جواب نہ ملتا تھا، اور یہ ساری باتیں اتنی بے محل اور بے جوڑ معلوم ہوتی تھیں کہ ارادہ رکھنے کے باوجود میں ان باتوں کو تقی صاحب کے سامنے نہ رکھ سکا، کیونکہ میں ڈرتا تھا کہ وہ مجھے احمق سمجھ کر ڈانٹ دیں گے۔ تھوڑی دیر بعد ہی پولیس بھی آ پہنچی۔ انہوں نے بھی چوری اور قتل کی اس واردات کو ایک دوسرے سے پوری طرح ملا دینے کی کوشش کی، مگر کمرو کی کوٹری میں ایسی کوئی چیز نہ مل سکی جس سے یہ ثابت ہو سکتا کہ چور وہاں تک بھی گئے ہوں گے۔ البتہ تھانے دار صاحب نے کمرو کے جسم کا خوب اچھی طرح معائنہ کرنے کے بعد کہا، معلوم ہوتا ہے کہ کمرو کا گلا گھونٹ کر اسے مارا گیا۔ گردن کے سوا بدن پر اور کہیں کوئی نشان نظر نہیں آتا، اور یہ بات ایسی تھی جس پر ہم سب اتفاق کرنے کو تیار تھے۔ مرا تو وہ کسی نہ کسی وجہ سے ضرور تھا، آپ ہی آپ تو موت اس پر وارد نہ ہوئی تھی۔ مگر جس بات کا سوال چیمہ صاحب کو معلوم کرنا چاہیے تھا وہ سوال یہ تھا
کہ اس بیچارے کو کس نے مارا تھا، کیوں مارا تھا اور کس وقت مارا تھا۔ تقی صاحب کے ہاتھ چوری کس نے کی تھی، کس وقت کی تھی، کمرو چوری سے پہلے مارا گیا تھا یا بعد میں۔ یہ تھے وہ سوالات جن کا جواب چیمہ صاحب کو تلاش کرنا چاہیے تھا۔ سورج کی روشنی چاروں طرف پھیل چکی تھی اور ابھی تفتیش اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ اس روز ہم میں سے کسی کو بھی اسکول جانے کا ہوش نہ تھا۔ سارا ہاسٹل وہاں تقی صاحب کے دروازے کے سامنے جمع تھا۔ نہ عبدالباورچی کو ناشتے کا خیال آیا، نہ ہمیں منہ ہاتھ دھو لینے کی بات یاد آئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ہم جو تعداد میں 110 تھے، ہم سب تقی صاحب کے 110 نالائق ترین بیٹے تھے، جن کی آنکھوں کے سامنے ہماری بہن لٹ کر رہ گئی اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ یہ کیسا دکھ تھا جسے ہم قطعی طور پر اپنا ہی دکھ سمجھ رہے تھے۔ سب لڑکوں کے دل غمگین تھے۔ ہمارا بس نہ چلتا تھا، ورنہ ہم چوروں کو پکڑ کر ان کی تکہ بوٹی اڑا دیتے، لیکن ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ تھانے دار نے لاش اٹھوا کر طبی معائنے کے لیے بھجوا دی اور چوری کی ساری تفصیلات کاغذات پر لکھ کر وہ واپس چلا گیا۔ اچانک ترمذی صاحب کو ہم یاد آئے تو انہوں نے ہم سب کو بڑی سختی سے ڈانٹ کر وہاں سے ارے ہٹا دیا۔ لڑکے اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے گئے۔ میں نے بڑی بے دلی سے منہ ہاتھ دھویا۔ دماغ میں عجیب سا طوفان مچا ہوا تھا۔ رہ کر مجھے اسلم کی وہ ساری پراسرار حرکتیں یاد آ رہی تھیں۔ میں نے ناشتہ بھی نہ کیا، بس اسی طرح نہار منہ کتابیں اٹھا کر اسکول چلا گیا۔ اگر اسلم وہاں ہوتا تو میں اسے پوچھتا کہ یہ اندھیر کس نے مچایا۔ مجھے تو سارا قصہ اسی کا معلوم ہوتا تھا۔ وہ اب منہ چھپا کر گھر بیٹھا تھا۔ ایک جی چاہتا تھا میں جا کر تقی صاحب کو اسلم کی ساری باتیں بتا دوں، مگر پھر میں سوچتا کہ وہ بیچارہ بس خواہ مخواہ ہی نہ کسی مخمصے میں پھنس جائے۔ اس نے پوری بات بھی مجھے نہیں بتائی تھی۔ خدا جانے وہ قصوروار تھا بھی کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے پستول اس کے پاس اپنے ابا کا ہو، جسے شک سے بچنے کے لیے اس نے پریشان ہو کر جوہڑ میں پھینک دیا تھا۔ مگر پھر یہ سوال میرے ذہن میں ابھرتا کہ اس آدمی کو جو پشاوری ٹوپی پہنے ہوئے تھا، جوہڑ کے عین بیچ میں پانی کے اندر ہاتھ ڈال کر مٹی ٹٹولنے کی کیا ضرورت تھی؟ پانی کے اندر ہاتھ ڈال کر وہ یقیناً وہاں سے پستول ہی تلاش کر رہا تھا، مگر اسے کس نے بتایا کہ اسلم نے کوئی پستول وہاں پھینکا تھا؟ ہو سکتا ہے وہ آدمی اس وقت وہیں کہیں قریب ہی کھڑا دیکھ رہا ہو، مگر یہ بات قرینِ قیاس معلوم نہ ہوتی تھی، کیونکہ اپنی بھی تو 2 آنکھیں ہیں اور اسلم بھی اندھا نہیں تھا۔ اس نے چاروں طرف خوب اچھی طرح دیکھ بھال کر پستول پھینکا تھا۔ پھر میں نے اس کے جانے کے فوراً بعد اسے وہاں سے نکال بھی لیا تھا۔ اگر کوئی آدمی دیکھ رہا ہوتا تو وہ پھر دوبارہ اسی جگہ سے اس پوٹلی کو تلاش نہ کرتا۔ ظاہر ہے کہ یہ بات کسی دوسرے شخص نے اسے بتائی تھی کہ اسلم نے پستول کہاں پھینکا تھا، مگر ان لوگوں کا اسلم کے پستول سے تعلق کیا تھا؟ یہ ایسی باتیں تھیں جن کی وجہ سے میرا دماغ پوری طرح الجھ رہا تھا، اور جب تک میں کلاس میں بیٹھا رہا یہی سوچتا رہا کہ سب کچھ کیوں کر ممکن ہوا۔ آدھی چھٹی ہوئی تو اچانک مجھے خیال آیا کہ میں فوراً اسلم سے ملوں، کیونکہ ایک صرف وہی تھا جو اس معاملے پر تھوڑی بہت روشنی ڈال سکتا تھا۔ میرے پاس اس وقت 18 روپے موجود تھے۔ میں نے سوچا کل اتوار ہے، اسکول میں چھٹی ہوگی، میں ابھی بس میں سوار ہو کر اسلم کے گاؤں نبی پور پہنچ سکتا ہوں۔ اسے میں وہاں سے ساتھ ہی لے کر آؤں گا اور پھر پوچھوں گا کہ قصہ کیا ہے، کس نے کمرو کو مارا، کس نے جپسی کو ہلاک کیا، کس نے تقی صاحب کو لوٹا اور کس نے تجھے پستول دیا تھا۔ یہ ساری باتیں سوچ کر میں اپنے ماسٹر حبیب احمد صاحب کے پاس پہنچا اور میں نے کہا، ماسٹر صاحب میں آدھے دن کی چھٹی چاہتا ہوں، اسلم کے گاؤں جا کر اس کے ابا کی مزاج پرسی کروں گا، وہ سخت بیمار ہے۔ وہ بولے چلے جاؤ بیٹا، مگر واپس کب آؤ گے؟ جی بس کل شام تک واپس آ جاؤں گا، کل اتوار ہی تو ہے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، اپنے سپرنٹینڈنٹ ترمذی صاحب سے بھی کہتے جاؤ ان کی اجازت کے بغیر باہر نہ جانا۔ وہ بولے جی بہت بہتر۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے سیدھا ترمذی صاحب کی طرف بھاگا۔ انہوں نے کوئی عذر نہ کیا، بس اتنا کہا بیٹا راستے میں کسی اجنبی سے کوئی بات نہ کرنا، زمانہ بڑا خراب ہے، کل شام تک واپس آ جاؤ گے نا؟ جی ہاں ماسٹر صاحب، میں کل شام سے پہلے واپس آ جاؤں گا۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اپنی چیزیں اچھی طرح سنبھال کر جانا، کھلی چیزیں ادھر ادھر ضائع ہو جاتی ہیں۔ وہ بولے۔ ان کی یہ بات سن کر میں اسی وقت ہاسٹل میں پہنچا اور اپنے ٹرنک میں سارا سامان بند کر کے میں نے تالا لگا دیا اور بستر طے کر کے رکھنے کے بعد میں اسی وقت بسوں کے اڈے کی طرف چل دیا۔ مجھے شام سے پہلے نبی پور پہنچ جانا چاہیے تھا، جو وہاں سے 40 میل دور تھا۔ اڈے پر پہنچتے ہی مجھے بس مل گئی اور میں اس میں سوار ہو کر نبی پور کی طرف چل دیا۔ سارا راستہ سخت بے چینی میں کٹا۔ بار بار وہی سوالات میرے ذہن میں ابھرتے تھے جن کا کوئی جواب مجھے معلوم نہ تھا۔ ابھی پہر دن باقی تھا کہ سڑک پر ایک جگہ بس روک کر کنڈکٹر نے مجھے نیچے اتار دیا اور بولا نبی پور کو یہ راستہ جاتا ہے، بس 3 میل پیدل چلنا ہوگا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اپنے دوست سے ملنے کے لیے میں تیز قدم اٹھاتا ہوا نبی پور کی طرف چل دیا۔ وہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کے بیشتر مکان کچے اور مٹی گارے سے بنے ہوئے ہیں۔ وہاں چھوٹے چھوٹے کسان رہتے ہیں جو زمین کا سینہ بڑی محنت سے چیرتے ہیں اور اس میں سے اپنا رزق تلاش کرتے ہیں۔ ان کی زندگی بس یہیں تک محدود ہے۔ وہ سیدھی سادی زندگی گزارتے ہیں جن میں نہ خوشبو کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی ریشم کی، نہ انہیں کار کی خواہش ہوتی ہے، نہ تیز روی کی۔ بس وہ قدرت کی آغوش میں قدرت کا ایک حصہ بن کر زندگی گزار دیتے ہیں۔ وہ ناج اگاتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری زندگی کی ساری رونقیں دراصل اس کسان کی محنت پر منحصر ہیں۔
اگر وہ دور افتادہ گاؤں میں ہل کی ہتھی اور بیل کی دم پر سے ہاتھ اٹھا لے تو شہر اجڑ جائے، کھانے کو ایک دانہ بھی نہ ملے۔ جب میں نبی پور پہنچا تو ایک لڑکے نے میری رہنمائی کی۔ وہ کہیں ایک کچی گلیوں میں سے گزر کر مجھے ایک صاف ستھرے پختہ مکان تک لے گیا اور بولا، یہ خان صاحب کا گھر۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اسلم کے ابا جان فوراً باہر آ گئے اور مجھے وہاں کھڑا دیکھ کر بہت حیران ہوتے ہوئے بولے، ارے ذوالفقار، تم یہاں کیسے آئے ہو؟ جی میں تو آپ کی بیماری کا حال سن کر مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں۔ میں نے حیران ہو کر کہا، کیوں؟ کیونکہ وہ تو بالکل ہی تندرست نظر آتے تھے۔ بولے، میری مزاج پرسی؟ میں خدا نہ خواستہ کوئی بیمار تو نہیں ہوں، اللہ کا فضل ہے مجھ پر۔ تم اکیلے ہی آئے ہو؟ اسلم نہیں آیا؟ وہ حیرت زدہ ہو کر بولے، جی نہیں، اسلم تو کل دوپہر کا آ گیا ہوا ہے۔ اسکول میں اس کی 3 دن کی درخواست آئی ہوئی ہے کہ میرے ابا بیمار ہیں اور میں انہیں دیکھنے جا رہا ہوں۔ وہ تو کل ہی آ گیا تھا، اس کے بڑے بھائی اسے لینے آئے تھے۔ میری یہ بات سن کر خان صاحب ایک دم دروازے سے باہر آ گئے اور بولے، تو کیا کہہ رہا ہے لڑکے؟ اسلم تو یہاں نہیں آیا، اور اس کا بڑا بھائی کہاں سے پیدا ہو گیا؟ کہاں ہے وہ؟ وہ ایک دم بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ جی میں سچ عرض کر رہا ہوں، میں تو دراصل اسلم کو ہی لینے آیا ہوں۔ ادھر ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب کے گھر میں بارات چوری ہو گئی ہے اور اسکول کے جمعدار کو کسی نے گلا گھونٹ کر مار دیا ہے۔ مگر اس بات سے اسلم کا کیا تعلق ہے؟ میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ اچھا تو ٹھہر، میرے گھر میں کسی کو کچھ نہ بتانا۔ اسلم کی ماں خواہ رو رو کر ہلکان ہوگی۔ تو کھانا کھا لے، پھر میں تیرے ساتھ ہی چلتا ہوں۔ جی مجھے بھوک نہیں ہے، آپ فوراً میرے ساتھ چلیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اسلم کو اس کے دشمن کچھ کر نہ دے۔ میں نے کہا، کون دشمن ہے اس کے؟ کس نے لڑائی کیا اس سے؟ وہ بے چین ہو کر بولے، جی مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے۔ پہلے ہیڈ ماسٹر صاحب کا کتا جپسی کسی نے ہلاک کر دیا تھا، تو اسلم کہتا تھا کہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ کس کی شرارت ہے۔ میں نے سوچا اب شاید اسے کچھ معلوم ہو، اس لیے میں یہاں آیا تھا۔ یہ سب تمہاری دماغ کی خرابی معلوم ہوتی ہے۔ اسلم کو کیا پتا کہ کس نے کتے کو مارا ہے؟ تو اسے خواہ مخواہ اس معاملے میں پھنسا رہا ہے۔ کسی اور کو تو یہ باتیں نہیں بتائی ہیں تو نے؟ جی نہیں، میں نے اور کسی سے ذکر نہیں کیا کہ اسلم بھی کچھ جانتا ہے۔ ہاں اپنی زبان کو بندی رکھنا، اللہ میرے بچے کو محفوظ رکھے۔ پتہ نہیں اس نے چھٹی کیوں لی اور وہ کہاں بیٹھا ہے اس وقت۔ تو ٹھہر، میں کپڑے بدل کر ابھی واپس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے گلی میں ہی ٹھہرا کر اندر چلے گئے اور 10 منٹ بعد وہ کالی شیروانی اور سفید شلوار پہن کر سر پر ترے دار پگڑی رکھ کر باہر آ گئے۔ اپنے ملازم سے کہہ کر انہوں نے 2 گھوڑیاں منگوائیں۔ وہ ان کی اپنی گھوڑیاں تھیں، ایک پر ملازم سوار ہوا، دوسری پر وہ خود۔ اپنے پیچھے انہوں نے مجھے بٹھایا اور گھوڑی کو سر پٹ دوڑاتے ہوئے سڑک کی طرف چل دیے، جہاں سے بس میں بیٹھ کر ہم شہر پہنچ سکتے تھے۔ سڑک پر پہنچ کر انہوں نے گھوڑیاں ملازم کے حوالے کی۔ تھوڑی دیر بعد بس آ گئی، جسے روک کر ہم اس میں سوار ہو گئے۔ 1 ہی گھنٹے میں ہم شہر جا پہنچے۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ شل ہو چکا تھا، خدا جانے اسلم کہاں چلا گیا تھا۔ یہ ایسی انہونی بات تھی جس پر مجھے یقین ہی نہ آتا تھا۔ اس کے ابا تو بہت پریشان تھے، ان کے منہ سے بات نہ نکلتی تھی۔ مجھ سے تو وہ طرح طرح کے سوال پوچھتے رہے۔ میں نے انہیں سب کچھ بتایا، مگر پستول کی بات میں نے جان بوجھ کر ان سے چھپا لی، کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ میری یہ بات سن کر وہ ایک دم آپے سے باہر ہو جائیں گے۔ وہ اپنے بیٹے کے خلاف ایسی باتیں برداشت ہی نہ کر سکتے تھے۔ وہ لفظ جس سے یہ ثابت ہو سکتا کہ اسلم قصوروار ہے ان کے لیے ناقابل برداشت تھا، اور میں بھی گمگو کی حالت میں گرفتار تھا، کیونکہ قطعی ثبوت تو اسلم کے قصور کا میرے پاس بھی نہ تھا۔ سب اندازے ہی اندازے تھے، قیافے ہی قیافے۔ لیکن اس کا اس طرح اچانک اسکول سے 3 دن کی چھٹی، باپ کی بیماری کے بہانے سے لے کر غائب ہو جانے کی بات کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ درخواست اس کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، پھر اس کا بڑا بھائی کہاں سے پیدا ہو گیا تھا؟ یہی سوال خان صاحب پوچھتے تھے۔ یہی سوال بار بار میرے ذہن میں بھی اٹھتا تھا، مگر کوئی بھی تو جواب ہمیں نہیں ملتا تھا۔ اب اس کے یوں غائب ہو جانے سے میں تو پریشان تھا ہی، اس کے ابا کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑے ہوئے تھے۔ بسوں کے اڈے پر اترتے ہی خان صاحب نے رکشہ لیا اور اس میں سوار ہو کر ہم پلک چپکتے میں ہاسٹل جا پہنچے۔ ترمذی صاحب اور تقی صاحب اس وقت باہر دروازے کے سامنے کرسیاں رکھوا کر بیٹھے تھے، ان کا داماد بھی وہیں پر تھا۔ خان صاحب نے جاتے ہی پوچھا، ترمذی صاحب میرا لڑکا کہاں ہے؟ جی کیا مطلب؟ اسلم آپ کے پاس تو گیا تھا، کہتا تھا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں تو اچھا بھلا اور تندرست ہوں، بچے کو میں نے آپ کے حوالے کیا تھا، مجھے بتائیں وہ کہاں گیا ہے؟ وہ میرے پاس بھی نہیں پہنچا۔ ذوالفقار نے جا کر مجھے بتایا کہ وہ 3 دن کی چھٹی پر ہے۔ وہ عرضی دکھائیں کہاں ہے، اور یہ بتائیں کہ وہ کون الو کا پٹھا تھا جو وہ عرضی لے کر آیا تھا، میں تو بھون کر رکھ دوں گا اس کو۔ خان صاحب نے پہلو میں لٹکتے ہوئے اپنے پستول کو تھپ تھپا کر کہا۔ وہ 6.5 فٹ اونچے برچھ ایسے وجیح قد کے مالک تھے، ان کو دیکھ کر بڑے بڑے آدمیوں کا پتا پانی ہوتا ہوگا۔ ترمذی صاحب گھبرا کر اٹھے اور ہاسٹل کی طرف بھاگے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ لوٹے تو ان کے ہاتھ میں ایک عرضی تھی۔ یہ دیکھیں خان صاحب، یہ ہے وہ درخواست۔ مجھے نہیں معلوم وہ کون آدمی تھا جو یہ لے کر آیا تھا، وہ خود کو اسلم کا بڑا بھائی بتاتا تھا۔ ترمذی صاحب نے کہا، کمال ہے، میری سمجھ میں تو یہ بات بالکل ہی نہیں آتی۔ کیا حلیہ تھا اس آدمی کا؟ خان صاحب بولے، لمبے اکھڑے قد کا آدمی تھا وہ، داڑھی مونچھ بالکل صفا چٹ، نیلے رنگ کا کوٹ اور سفید شلوار پہنے ہوئے تھا۔
گلے میں سفید اونی مفلر تھا اس کے۔ اس سے زیادہ تو مجھے کچھ معلوم نہیں، ترمذی صاحب نے کہا۔ معلوم ہوتا ہے لڑکے کے ساتھ سخت دھوکا ہوا ہے، اب یہ بھی تو پتہ نہیں ہے کہ وہ شہر میں کس کس سے ملتا تھا۔ ہاں صاحب بولے، ہم لڑکوں کو شہر میں جانے ہی نہیں دیتے، ان کا ٹائم ٹیبل ہی ایسا رکھا ہے کہ وہ سارا دن مصروف رہتے ہیں۔ اللہ ہی خیر کرے، اب تو مجھے بھی تشویش ہو رہی ہے۔ زلفی تم ہی بتاؤ کچھ، وہ کن لوگوں سے ملتا تھا؟ کون کون اس کے دوست تھے؟ ہاں صاحب نے سخت فکر مند لہجے میں کہا۔ بیٹے کے غم میں ان کی آنکھیں بھر آئی تھیں، کیونکہ یہ ایسا معاملہ تھا کہ انہیں کسی طرف سے بھی امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی تھی۔ چچا جان، میں خود حیران ہوں کہ وہ 3 دن کی چھٹی لے کر کہاں چلا گیا ہے۔ اس کے دوست تو بس یہی اسکول کے لڑکے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی پتہ نہیں کہ وہ کہاں گیا ہے۔ میں نے کہا، ذرا میرے ساتھ تھانے چلیں ترمذی صاحب، میں وہاں رپورٹ تو درج کروا دوں، اللہ خیر کرے، میرا بچہ تو بہت ہی بھولا بالا ہے۔ تقی صاحب کی چوری کا سن کر الگ صدمہ ہوا ہے، ان کی پریشانی بھی نہیں دیکھی جاتی۔ وہ کمرو کس طرح مرا ہے؟ خان صاحب نے کہا، اسے کسی نے گلا گھونٹ کر مار دیا۔ پولیس ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، سارا معاملہ بڑا ہی ٹیڑھا معلوم ہوتا ہے، ترمذی صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اٹھ کر تھانے کی طرف چل دیے۔ مجھے خان صاحب نے ساتھ لے جانا ضروری نہ سمجھا۔ کچھ دیر تک میں تقی صاحب کے پاس کھڑا رہا، مگر انہوں نے کوئی بات نہ کی، وہ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اگلے 2 دن سخت پریشانی میں گزرے۔ اسکول کے لڑکوں کو ساتھ لے کر ترمذی صاحب اور خان صاحب نے سارا شہر چھان مارا، آس پاس کے کھیت بھی دیکھ ڈالے، مگر اسلم کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ پولیس اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ کمرو کو چوروں نے قتل کیا اور وہی اسلم کو اغوا کر کے لے گئے، کیونکہ عین ممکن ہے کہ اسلم کو ان کے متعلق کافی معلومات حاصل ہو چکی ہوں۔ مگر یہ ایک ایسا قیافہ تھا جس میں کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، ترمذی صاحب نے بھی یہی سوچا تھا، اور خان صاحب بھی اسی نتیجے پر پہنچے تھے۔ میری تو راتوں کی نیند اچاٹ ہو گئی، یوں لگتا تھا جیسے میرے دماغ کے اندر پھوڑا نکل آیا۔ میرے سینے میں اسلم کا جو راز کھلبلا رہا تھا وہ ایسا تھا جسے ظاہر کرنے سے کسی کو بھی فائدہ نہ پہنچ سکتا تھا۔ الٹا سب لوگ یہی کہتے کہ سارا کیا دھرا اسلم کا ہے، وہ چوروں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ میں گنے کے کھیت میں کئی بار جا کر دیکھ آیا تھا، پستول ابھی تک وہاں محفوظ پڑا تھا۔ میں صبح و شام وہاں جا کر اطمینان کر لیتا تھا۔ تیسرے دن حسب معمول میں شام کے وقت جان بوجھ کر اس چوہڑ کی طرف جا نکلا اور گنے کی فصل میں چھپ کر کھڑا ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ شخص پھر وہاں پستول تلاش کرنے کے لیے آئے۔ کافی دیر میں وہاں کھڑا رہا، مگر کوئی بھی شخص وہاں نہ آیا۔ شام گہری ہوئی تو چاندنی ایسی چٹکی کہ سوئی پھینکو تو گم نہ ہو۔ میں ابھی تک اس انتظار میں وہاں کھڑا تھا کہ شاید کوئی شخص وہاں آ جائے، اور میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہ آدمی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے جوہڑ کے کنارے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ان کے درمیان میں ایک نوعمر لڑکا چل رہا تھا اور مجھ سے کافی فاصلے پر تھے۔ میں کھیت کے اندر آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب جا پہنچا۔ اب میں ان کی باتیں صاف سن سکتا تھا۔ وہ لڑکا جو ان کے درمیان کھڑا تھا اسلم تھا، اور انہیں بتا رہا تھا کہ اس نے وہ پستول جوہڑ میں کس جگہ پھینکا تھا۔ تو جھوٹ بولتا ہے الو کے چرخے، میں 3 دفعہ دیکھ چکا ہوں، میرا 800 روپے کا پستول ہے، وہ مجھے ہر قیمت پر واپس ملنا چاہیے۔ میں سچ کہتا ہوں ٹکا صاحب، میں نے اسے یہیں پھینکا تھا، اسلم نے بڑی مریل سی آواز سے کہا۔ پھر کہاں گیا وہ؟ بولو، کسی کو معلوم تھا کہ تم وہ پستول پھینک رہے ہو؟ بتاؤ، ورنہ ہم تمہیں جان سے مار دیں گے۔ جب میں وہ پستول پھینک رہا تھا تو اس وقت اس گنے کے کھیت میں میرا دوست ذوالفقار مجھے دیکھ رہا تھا، میرا خیال ہے اس نے وہ پستول نکال لیا ہوگا، اسلم نے جواب دیا۔ یہ بات تم نے پہلے کیوں نہ بتائی؟ ٹکا بولا، میرا خیال تھا اس نے نہیں نکالا ہوگا، کیونکہ پستول پھینکنے کی بات تو اس نے بتائی تھی، مگر اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ پستول اس نے نکال لیا تھا۔ کہاں رہتا ہے وہ تمہارا دوست؟ دوسرے آدمی نے پوچھا۔ اسی اسکول میں پڑھتا ہے وہ، اسلم نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ راجو، اس لڑکے کو پکڑ کر کل میرے سامنے پیش کرنا، ٹکا نے کہا۔ کوئی ترکیب لڑانا پڑے گی استاد، راجو بولا۔ وہ میں تمہیں بتا دوں گا، چلو مرغے کے بچے، تیرا ستیہ ناس، تو نے ہمارا کباڑا کرنے کی سوچ رکھی ہے، چل آگے لگ۔ یہ کہہ کر اس نے اسلم کی گدی میں ایک دھول جمائی اور وہ بیچارہ لڑکھڑاتا ہوا ان کے آگے آگے چل دیا۔ میرے اور ان کے درمیان جب ذرا سا فاصلہ ہوا تو میں گنے کے کھیت سے نکل کر ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ وہ کھیتوں میں سے ہوتے ہوئے بڑی سڑک پر جا چڑھے۔ میرا خیال تھا وہ پیدل چلیں گے، مگر نہیں، وہاں انہوں نے ٹیکسی کھڑی کر رکھی تھی، وہ تینوں اس میں سوار ہو کر چل دیے۔ پیچھے ایک رکشہ آ رہا تھا، میں نے اسے ٹھہرایا اور اس میں سوار ہو کر میں نے رکشہ ڈرائیور سے کہا، اس ٹیکسی کا پیچھا کرو، مجھے ان لوگوں سے ملنا ہے۔ رکشہ ڈرائیور میری بات سمجھ کر پوری رفتار سے اس ٹیکسی کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ میرے پاس اس وقت 10 روپے موجود تھے، میں بے فکر تھا۔ ٹیکسی بہت تیز چل رہی تھی، رکشہ کسی طرح بھی اس کا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ 15-20 منٹ تک یہ ریس جاری رہی۔ اچانک رکشہ کے پچھلے پہیے میں پنکچر ہو گیا۔ اڑا اڑا دھم، میری امیدوں کے سارے محل سمی بوس ہو گئے۔ مجھے افسوس ہے بھائی، میں آپ کے کسی کام نہ آ سکا، ڈرائیور بولا۔ اس ٹیکسی کا نمبر معلوم ہے آپ کو؟ نہیں، اس کے قریب ہونے کا مجھے موقع ہی نہیں مل سکا۔ وہ بڑے ندامت آمیز لہجے میں بولا۔ بہت برا ہوا جناب، وہ میرے دوست کو اغوا کر کے لیے پھرتے ہیں۔
میں نے کہا آپ ان کو جانتے ہیں؟ ڈرائیور بولا نہیں، میں نے ان میں سے صرف ایک آدمی کی شکل دیکھی ہے۔ میں نے کہا پھر آپ پولیس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں مگر میرا خیال ہے کہ ہمیں بھی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا بھائی، خدا کرے آپ کا دوست مل جائے، اب آپ بس میں بیٹھ کر واپس چلے جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ خود کسی مصیبت میں پھنس جائیں، میں تو اب ٹائر بدل کر جاؤں گا۔ وہ بولا۔ میں نے اسے کرایہ ادا کیا اور وہاں سے بس میں بیٹھ کر واپس آ گیا۔ معلوم ہوا کہ ہم شہر کے دوسرے سرے تک جا پہنچے تھے۔ خدا معلوم ان لوگوں کا ٹھکانہ کہاں تھا، وہ کس جگہ رہتے تھے اور کیا کیا کچھ کرتے تھے۔ میں جب ہاسٹل پہنچا تو ترمذی صاحب مجھے دیکھتے ہی مجھ پر برس پڑے۔ تو کہاں سے آیا آوارہ گردی کر کے؟ تجھے معلوم ہے کہ ایک لڑکا پہلے ہی ہماری ذمہ داری میں یہاں سے گم ہو چکا ہے، اب تو بھی کسی مصیبت میں پھنسنا چاہتا ہے؟ ہاں صاحب ان کے قریبی بیٹھے تھے، وہ جب سے شہر آئے تھے، جب سے انہی کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہ بھی کہنے لگے بیٹا تمہیں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے، ایسے وقت میں تو لڑکوں کو باہر ہی نہیں جانا چاہیے۔ جی میں ان لوگوں کا پیچھا کر رہا تھا جو اسلم کو اغوا کر چکے ہیں، میں نے اسلم کو بھی دیکھا ہے۔ کیا کہا؟ تو نے اسلم کو دیکھا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ ہاں صاحب ایک دم اچھل کر بولے۔ ترمذی صاحب بھی اٹھ کر میرے پاس آ گئے، تب میں نے وہ ساری باتیں جو مجھے معلوم تھیں انہیں بتا دی، کیونکہ اب میں ان باتوں کو اپنے سینے میں چھپا نہیں سکتا تھا۔ مجھے رہ رہ کر اسلم کا خیال آتا تھا، وہ لوگ اس کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کر رہے تھے۔ ہاں صاحب بولے چلو ابھی ہمارے ساتھ چلو اور دکھاؤ وہ پستول کہاں ہے۔ چلیے، وہ جگہ یہاں سے کچھ اتنی دور نہیں ہے، میں نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ان دونوں کو ساتھ لے کر میں گنے کے کھیت کی طرف چل دیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے زمین کھود کر رومال میں بندھا پستول نکال کر انہیں دے دیا۔ ارے یہ تو بھرا ہوا پستول ہے، اس میں صرف ایک ہی گولی چلی ہوئی ہے۔ ہاں صاحب نے پستول کو کھول کر دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سمجھتا تھا کہ زلفی یوں ہی گپ ہانک رہا ہے، مگر اب معلوم ہوا کہ یہ سچا ہے۔ ترمذی صاحب نے حیرت زدہ ہو کر کہا مگر سوال یہ ہے ترمذی صاحب کہ اسلم کو یہ پستول کیوں دیا؟ ہاں صاحب بولے اس کا جواب تو اسلم ہی دے سکتا ہے، ہمیں بہرحال فوراً پولیس کو اطلاع دینی چاہیے تاکہ وہ سارے مشتبہ لوگوں کو پکڑ کر اسلم سے ان کی شناخت کروائے۔ ترمذی صاحب بولے انہی لوگوں نے تقی صاحب کا گھر لوٹا ہے اور انہی نے کمرو کو قتل کیا ہے، یہ تو بہت ہی خطرناک سازش معلوم ہوتی ہے ترمذی صاحب، ہمیں بڑی احتیاط سے کام کرنا ہوگا۔ ہاں صاحب نے کہا چلیے پھر یہاں سے سیدھے ہم تھانے چلتے ہیں، کیا خیال ہے تقی صاحب کو بھی ساتھ لے لیں؟ نہیں، ان کا تو صدمے نے بہت برا حال کر دیا ہے، انہیں آرام کرنے دے، اللہ میرے بچے کو محفوظ رکھے، ہمیں جلد از جلد پکڑنا چاہیے۔ ہاں صاحب یہ کہتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھانے لگے۔